Dear students, class 9th N1 P1 गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है गज़ल नंबर 1 जो मीर तकी मीर की है। आज पहले दिन हम गज़ल पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। और आज है 8 जून 2020। तो आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। टॉपिक है गज़ल नंबर 1 और शायर का नाम है मीर तकी मीर। बच्चों, गज़ल के मायने हैं औरतों से गुफ्तगू करना, औरतों की हुस्न जमाल की तारीफ़ करना। यह फ़रोज़ुल लुग़ात के मुताबिक इसके गज़ल के ये मायने हैं। और शिकार के वक्त हिरन के मुंह से निकलने वाली दर्दनाक आवाज़ को भी गज़ल कहते हैं। इसीलिए गज़ल की जो शायरी है उसमें सोज़ो गुदास और गहराई पाई जाती है। बच्चों, आप लोगों की क्लास में 5 नंबर का सवाल आता है तशरीह के लिए। 3 अशार वो देंगे, आप लोगों ने 2 अशार की तशरीह करनी होगी। 1 नंबर शायर का होता है और 2 नंबर के अशार की तशरीह होती है। 3 अशार वो देंगे आपको और 2 अशार की आप लोगों ने तशरीह करना होगी और हर शेर की तशरीह आप लोगों ने अलग अलग करना होगी, ठीक है। तो गज़ल की तशरीह करते हुए आप लोगों ने ये भी याद रख लेना है कि जब आप लोगों ने तशरीह करनी है तो उससे पहले 1.5 लाइन का आप लोगों ने मफ़हूम भी लिखना है शेर का, और शायर का नाम भी लाजमी तौर पर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आप मौके की मुनासबत से उसमें तशरीह में अक़वाल, आयात, अहादीस वगैरह लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 124। शायर का नाम है मीर तकी मीर। 1723 में पैदा हुए और 1810 में इनका इंतकाल हुआ। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तखल्लुस करते थे। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। बच्चों, 2 सवाल यहाँ पे आप लोगों के हो गए हैं कि मीर तकी नाम इनका क्या था। मीर मोहम्मद तकी नाम और तखल्लुस क्या करते थे, मीर। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। आप आगरा में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए? आगरा में। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाश मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। तलाश मुआश का मतलब होता है रोज़गार की तलाश, मुलाजमत की, रोज़ी रोटी की तलाश। आगरा छोड़ के जब आप दिल्ली में आए तो यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में, नादिर शाह आप लोगों ने सुना होगा तारीख़ में इनका, PS में इनका नाम, हमले में मारा गया तो मीर आगरा लौट आए। यानी पहले अपने शहर को छोड़कर, आगरा को छोड़कर दिल्ली चले गए और वहाँ एक शख्स के यहाँ, एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हो गए। और जब वो मुलाजिम मारा गया नवाब नादिर शाह के हमले में तो मीर फिर आगरा वापस आ गए, लेकिन उन्हें दिल्ली दोबारा जाना पड़ा। दिल्ली में ख़राब अमन व अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। बच्चों, दिल्ली के हालात अक्सर ख़राब रहा करते थे। यहाँ पे किसी न किसी का हमला होता रहता था। बच्चों, हमलावर अक्सर दिल्ली का रुख करते थे और यहाँ के अमन व अमान को ख़राब करते थे। दिल्ली में ख़राब अमन व अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। वहाँ नवाब आसफ़ुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र इसी शहर में बसर की। लेकिन याद रहे कि मीर तकी मीर की शायरी दबस्तान दिल्ली की शायरी कहलाती है, ठीक है। बच्चों, अगला पैराग्राफ जो है आप उनकी तशरीह में लिख सकते हैं, उनकी शायरी की तारीफ़ के बारे में है और बड़ा ही ज़बरदस्त पैराग्राफ है। 2 लाइनों का आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद कर लेना है। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। खुदाए सुखन। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शेर में तबाह आज़माई की है। असनाफ़ शेर, असनाफ़ सिनफ़ की जमा होती है, यानी गज़लें भी लिखी हैं, कसाइद भी लिखे हैं और भी बहुत कुछ तवील मसनवियाँ भी लिखी हैं, मगर उनकी पहचान गज़ल गोई है, यानी वो सिर्फ़ गज़ल से ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ हुए हैं। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। खलूस,
درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ بچوں رپیٹ کروں گی اور یہ انڈر لائن کر کے بھی دکھا دوں گی آپ لوگوں کو پیراگراف۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی لکھا ہے مختلف اصناف پر، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ یہ 2 لائنیں آپ لوگوں نے انڈر لائن کر لینی اور ہر شعر کی تشریح کے شروع میں سے لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کہتے ہیں تسلیم کر لینا۔ شاعرانہ عظمت بڑا شاعر ہونے کو تسلیم کرنا۔ نہ صرف ان کے ہم اثر ان کے دور کے لوگ شعراء نے کیا ہے، یعنی ان کو نہ صرف اس دور میں لوگوں نے شاعروں نے مانا ہے بلکہ متاخرین نے بھی بہت سراہا ہے، متاخرین بعد میں آنے والے سراہا پسند کیا۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو کہا ہے۔ سرتاج یعنی سربراہ، بادشاہ، شعرائے اردو کے شاعروں کا بادشاہ قرار دیا ہے۔ یہ ان کو کہہ لیں کہ لقب ملا ہے مولوی عبدالحق کی طرف سے، سرتاج شعرائے اردو، ٹھیک ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو، اور خدائے سخن بھی میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ لگ گئی بات کی؟ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت کا مطلب ہوتا ہے اپنی آپ بیتی جس میں شاعر لکھتا ہے، اور اس کا نام ہے ذکر میر، ٹھیک ہے۔ ایک تذکرہ، نکات الشعراء، اب 2 کتابوں کا ذکر یہاں پہ ہو چکا ہے، ایک ان کی آپ بیتی ہے جس کا نام ذکر میر ہے، اور ایک میں شاعروں کا تذکرہ ہے جسے نکات الشعراء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فارسی دیوان ہے ان کا، اور 6 اردو کے دیوان انہوں نے لکھے ہیں۔ انہوں نے ٹوٹل 7 دیوان لکھے ہیں، ایک فارسی زبان میں ہے اور باقی 6 جو دیوان ہیں وہ اردو زبان میں ہیں۔ اور دیوان ہوتا ہے کسی شاعر کا مجموعہ کلام، ٹھیک ہے، اور دیوان کی جمع ہوتی ہے دواوین، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آئیے پہلے آپ کو انڈر لائن کر دیں وہ پیراگراف جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میر تقی میر کا نام کیا ہے، تخلص کیا کرتے تھے، والد کا نام کیا تھا، کب اور کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، تلاش معاش کے لیے کہاں چلے گئے، اور نواب جن کے ہاں ملازم تھے وہ کس حملے میں مارے گئے، اور انہوں نے باقی زندگی کہاں پہ گزاری، اور میر تقی میر کو کیا کہا جاتا ہے، کون کون سے اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے، مگر ان کی پہچان کیا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو کیا قرار دیا ہے، خود نوشت کا نام کیا ہے، نکات شعراء کس کی کتاب ہے، اور میر تقی میر نے اردو میں۔ بچوں یہ کچھ ہلکا پھلکا انڈر لائن کرنے کی کوشش کی ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے، اور یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر یاد کر لینا ہے۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے، انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ اور میں نے ایک لاسٹ پہ کی ہے کہ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ تو بچوں یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر یاد کر لینا تاکہ آپ تشریح میں سے بتا سکیں، لکھ سکیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ میر کی زندگی جو ہے وہ درد و غم کا مجموعہ، ان کی شاعری بھی درد و غم کا مجموعہ ہے، اور یہ اپنی زندگی میں ذلت اور خواری کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑا ہے۔ ایک شعر میں کہتے ہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں ان کی غزل نمبر 1، میر تقی میر، پیج نمبر 125۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 125 آپ لوگ نکال لیں۔ غزل ہے، شاعر کا نام ہے میر تقی میر، اور غزل کی تشریح میں آپ لوگوں نے بس شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ غزل کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا ہے، اس کے ہر شعر کا الگ الگ ٹاپک ہوتا ہے، تو آپ اس کا کوئی بھی عنوان نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے، صرف آپ لوگوں نے شاعر کا نام ہی لکھنا ہے۔
اس لیے 1 نمبر شاعر کے نام کا آپ کو ملے گا اور باقی 2 نمبر شعر کی تشریح کے ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. پہلا شعر ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. ہستی زندگی وجود، اپنی ہماری، حباب ایک پانی کا بلبلا، مراد ہے معمولی چیز. کی سی ہے یہ تمثیلاً بیان کیا جاتا ہے، یعنی کسی جیسا قرار دینا کسی چیز کو. تو تشبیہ کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کی طرح کی ہے، کی سی ہے، جیسی ہے. یہ نمائش، یہ جو ایک نمائش ہے، دکھاوا ہے صرف. سراب دھوکہ اور فریب ہے. کی سی ہے جیسی، یعنی یہ نمائش، یہ جو نمائش ہے یہ ایک دھوکے اور فریب جیسی ہے. بچوں، پہلا شعر غزل کا مطلع کہلاتا ہے. مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے طلوع ہونا، نکلنے کا مقام، نکلنے کی جگہ. ایسا غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے. اب اس شعر میں حباب اور سراب ہم قافیہ ہے اور اس شعر میں کیسی ہے، ردیف ہے. یعنی پہلا مصرع مصرع اولا اور دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے. تو دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، لہٰذا یہ شعر مطلع کہلائے گا. اور بچوں، اگر دوسرا شعر بھی اسی طرح کا ہو جس کے دونوں مصرے مصرع اولا اور مصرع ثانی دونوں میں قافیہ اور ردیف پائے جائیں تو وہ مطلع ثانی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی کتاب میں کوئی بھی ایسی غزل نہیں ہے جس میں 2 مطلع پائے جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی ہر ایک غزل میں ایک ایک ہی مطلع ہے. تو پہلا شعر آئیے تشریح کرتے ہیں اس کی. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. انسان کی حقیقت ایک پانی کے بلبلے جیسی ہے اور ظاہری شان و شوکت سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں. میر تقی میر کا شمار اردو ادب کے کلاسیکل شعراء میں ہوتا ہے. میر کی عظمت اور قدر و منزلت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے. مثلاً غالب جیسے عظیم شاعر نے انہیں یوں خراج تحسین پیش کیا ہے: ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں میر تقی میر کہتے ہیں: یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، یہاں انسانی زندگی کی حیثیت محض ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے. جس طرح پانی کی سطح پر بلبلا پل بھر کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور پھر فنا کی آغوش میں چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے. انسان کا ظاہری وقار اور شان و شوکت ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے. بچوں، شاعر نے اس زندگی کو ایک نمائش قرار دیا ہے، ایک دھوکہ قرار دیا ہے. ایسے ہی مرزا غالب نے زندگی کو ایک تماشا اور کھیل بیان کیا ہے. بقول غالب: بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. زیر تشریح شعر کے دوسرے مصرے میں میر تقی میر نے دنیاوی نمود و نمائش کو صحرا کے چمکنے والی ریت سے تشبیہ دی ہے. بچوں، تشبیہ کا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. اس نے اس زندگی کو ایک نمائش قرار دیا ہے، ایک سراب کی نمائش کی طرح کا قرار دیا ہے. جس طرح پانی کا گمان ہوتا ہے، یعنی اس نے ایک ریت کی طرح کا قرار دیا. دور سے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ پانی سمجھ رہے تھے وہ محض دھوکہ ہے. اسی طرح انسانی زندگی اور دنیاوی شان و شوکت بھی عارضی اور لمحاتی ہے. یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم کلاسیکل شعراء کی شاعری کا مطالعہ کریں تو ایک سوچ اور فکر تمام شعراء کے ہاں مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری.
یہی سوچ میر کی اس شعر میں نظر آتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کام کرنا ہے جلدی کر لے اور نیک اعمال کے ذریعے توشہ آخرت تیار کر لے۔ بقول شاعر، ساتھ جائے گا تیرے ایک نور نیک اعمال کا، جمع جو کچھ بھی کیا تو نے یہی رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اشعار کی تشریح 2 طرح سے کر سکتے ہیں، ایک حقیقی معنوں میں اور ایک مجازی معنوں میں۔ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے جس میں حقیقت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں، دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں، یعنی آپ اسے اسلامی نقطہ نظر سے جب دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں اس کی تشریح ہوتی ہے، اور اگر آپ کسی انسانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ پھر مجازی معنوں میں آ جاتا ہے۔ تو مجازی معنوں میں کسی شخص کی تعریف کرنا، اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اگلا شعر ہے اس میں مجازی معنوں میں آپ تشریح کریں گے اس کی۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی ملامت نزاکت، لب ہونٹ کیا کہیے، محاورہ استعمال ہوتا ہے کیا کہنا، یعنی بہت خوب۔ پنکھڑی پتی، پنکھڑی کا مطلب ہوتا ہے پتی۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کو گلاب کی سی ہے، یعنی اس کے ہونٹ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ سمجھو گلاب کی پتی ہی ہے۔ بچوں، فارسی اور اردو شاعری میں اکثر جو تعریف کی جاتی ہے، شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہ اپنے محبوب کے خوبصورت ہونٹوں کو ایک گلاب کے پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شاعر نے بچوں، شاعر یا عاشق حضرات کو اپنا محبوب دنیا کا خوبصورت ترین شخص لگتا ہے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین شخص سے اسے تشبیہ دیتے ہیں کہ اس جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ شاعر کے جمالیاتی ذوق کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کس طرح کا ان کا جمالیاتی ذوق، اور وہ اپنی حسن نظر اور جمال و رنگینی سے اپنے محبوب کو مماثلت دے رہے ہیں ایک گلاب کی پھول کی پتی سے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک شاعر کا کہنا ہے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے۔ بچوں، شاعر چونکہ معاشرے کا ایک حساس اور ذہین فرد ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی نظر جب گلاب کے پھول پر پڑی تو اس نے کہا کہ میرا جو محبوب ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک جگہ پہ ایک شاعر کہتے ہیں، یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے اس شعر کی تشریح مجازی معنوں میں کرنی ہے، یعنی شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں وہ اپنے محبوب کے لبوں کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ہونٹ اس طرح ہیں کہ جیسے گلاب کا پھول کھلا ہو۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی باتیں اتنی اچھی ہیں، اس کی باتیں جب وہ باتیں کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی باتوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، یعنی اس کی زبان میں مٹھاس ہے، وہ میٹھی باتیں کرتا ہے، اس کا تکلم جو ہے، انداز تکلم جو ہے تو وہ بہت اچھا ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے باتوں سے پھول جھڑ رہی ہوں۔ تو یہ بات وہ اس میں بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے ہونٹ اس طرح کے ہیں، نازک ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے مجازی معنوں میں اس شعر کی تشریح کرنا ہوگی۔ بچوں، آج ہم نے حصہ غزل شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزل کے کیا معنی ہے اور کہاں سے، کون سی زبان سے غزل اردو میں آئی ہے، اور آپ کو اس کے اہم شاعروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کون کون سے شاعر ہیں اور ان کا تعلق کس دبستان سے رہا ہے۔ تو آج ہم نے دبستان دلی سے منسوب شاعر میر تقی میر کے بارے میں پڑھا ہے۔ ان کا نام محمد تقی میر تھا۔ ٹھیک ہے، میر محمد تقی تھا اور ان کے والد میر علی متقی تھے۔ یہ ان کا تعارف لکھا ہوا ہے، 2 لائنیں میں نے آپ کو انڈر لائن بھی کروائی تھیں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے اور بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ ان کی تصانیف خود نوشت ایک ذکر میر اور ایک تذکرہ نکات شعراء کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دیوان انہوں نے فارسی میں لکھا اور 6 دیوان انہوں نے اردو میں لکھے ہیں۔ تو پہلی غزل کے ہم نے 2 اشعار کی تشریح پڑھ لی تھی۔ پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں،
اور اگلا جو شعر ہے اس کی تشریح جو ہے آپ لوگوں نے مجازی معنوں میں کرنی ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ باقی تشریح ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے دھیان سے اسے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور پھر لکھ کے بھی دیکھ لینی ہے تشریح. تشریح تقریباً 1 یا 1.5 پیج کی ہونی چاہیے، 1 پیج کی لکھیں. اور اگر آپ اس میں زیادہ حوالہ جات لکھیں گے تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں نے صرف اس حد میں رہتے ہوئے اس کے حوالہ جات لکھنے ہیں. کم سے کم 1 شعر لکھیں، کسی ایک آیت کا حوالہ دیں جس میں پہلے میں آپ دے سکتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ لازمی طور پر اس میں لکھ لیں. اپنا سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.